बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम अरीत सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉवल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग और कैसी गुजर रहा है टाइम? मैं तो आजकल काफ़ी बिज़ी हूँ। एक्चुअली मैं शादी अटेंड करने के लिए आई हुई हूँ, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि आप लोगों का नावल स्टार्ट किया हुआ है तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, इस वजह से साथ थोड़ा थोड़ा नावल भी पोस्ट करती जा रही हूँ। जी, तो जैसे कि हमने किया हुआ था तू मेरी ज़रूरत है, रिटन बाय दूर समन बिलाल। तो कैसी लगी आपको इसकी फ़र्स्ट एपिसोड? मुझे तो ये नावल काफ़ी इंटरेस्टिंग और अच्छा लग रहा है। तो और नेक्स्ट एपिसोड का मुझे भी बड़ी बेसब्री से इंतज़ार है। आपको भी यकीनन बहुत बेसब्री से इंतज़ार होगा कि आज हम नेक्स्ट एपिसोड इसकी पढ़ेंगे। जी, तो हम आज सेकंड एपिसोड पढ़ते हैं। तू मेरी ज़रूरत है, रिटन बाय दूर समन बिलाल, एपिसोड नंबर 2। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे नावल ऑर्चिड को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को दबाना मत भूलें। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। जी, तो चलें आज स्टार्ट करते हैं अपनी सेकंड एपिसोड। कुमैल बहुत गहरी नींद सो रहा था जब धाड़ से इसके कमरे का दरवाज़ा खोलकर अब्रिश अंदर आई। यकीनन वो कॉलेज से अभी अभी लौटी थी और यूनिफॉर्म चेंज किए बगैर इसके कमरे में आ गई थी। कुमैल ने खिड़की के पास जाकर छत से पर्दे समेटने शुरू कर दिए और अब सूरज की रोशनी डायरेक्ट कुमैल के चेहरे पर पड़ने लगी। इसने झंझलाकर करीब रखा तकिया उठाकर मुंह पे रख लिया। छोटी, ये क्या फजूल हरकत है? पर्दा आगे करो, वो नींद में बड़बड़ाया। ये फजूल हरकत आपको जगाने के लिए की जा रही है, अब्रिश ने इत्मीनान से अपना काम करते हुए इतला दी। छोटी, खुदा के लिए मुझे सोने दो, वो चिल्लाया। जी नहीं, 4 महीने बाद सिर्फ 1 हफ्ते के लिए आप आए हैं हमारे पास। क्या ये हफ्ता आप यहाँ सोकर गुजारेंगे? अब्रिश ने निरूठे अंदाज में बोलते हुए अब पंखा भी बंद करते हुए कहा। छोटी, मैं कह रहा हूँ जल्दी से पंखा चलाओ वरना बहुत बुरा होगा। वो तकिया मुंह से हटाकर चिल्लाया। पंखा तो अब किसी सूरत भी ऑन नहीं होगा भैया जी। इसका अंदाज चिढ़ाने वाला था। छोटी, पंखा चलाओ अभी और इसी वक्त, वो झंझलाया। इसके लिए आपको खुद उठना पड़ेगा, वो मुस्कुराई। अगर ये सब तुम मुझे उठाने के लिए कर रही हो तो फिर मैं भी नहीं उठने वाला। कोमैल ने फिर से तकिया उठाकर मुंह पर रखा। वैसे भैया, आपको एक रत्ती भर शर्म नहीं है? दिन के 2 बज रहे हैं, मैं कॉलेज से वापस आ चुकी हूँ, मगर आप है कि अपनी तवील नींद का सिलसिला अभी तक बरकरार रखे हुए हैं। अब्रिश ने इसे फिर से सोने की एक्टिंग करते हुए देखकर अपने हाथ कमर पर रखे। अच्छा, और सुबह 4 बजे तक मुझे ज़बरदस्ती जगाकर लूडो कौन खेलता रहा मेरे साथ? इसने खश्मगीन निगाहों से अब्रिश को देखा। हाँ तो फिर क्या हुआ? देखें, मैं सुबह 4 बजे सोई थी, 8 बजे फिर से कॉलेज के लिए उठ गई। तुम्हारी मजबूरी थी, फ़िलहाल मुझे कोई मजबूरी नहीं अपनी नींद ख़राब करने की। वो एक बार फिर तकिया मुंह पर रखने लगा। भैया उठे ना, हमारे साथ खाना खाएं। जब से आए हैं अपनी नींदें ही पूरी कर रहे हैं, मुझे अब बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रहे। वो अब भी किसी बच्चे की तरह ज़िद कर रही थी। अभी मैं तुम्हें टाइम नहीं दे रहा, शाबाश है छोटी तुम पे। कल तुम्हें आइसक्रीम खिलाने कौन लेकर गया था? इससे पहले तुम्हें तुम्हारी सहेली की शादी पर कौन लेकर गया था? और इससे भी पहले तुम्हें माँ के साथ बाज़ार में शॉपिंग किसने करवाई थी? और इससे भी पहले तुम्हें अब्बा और माँ के साथ होटल में खाना खिलाने कौन लेकर गया था? याद करो ज़रा। कोमैल ने लड़ाका औरतों की तरह हिसाब बराबर करते हुए इसे बावर करवाया। हाँ, वो तो आप ही लेकर गए थे, अब्रिश ने धीरे से सर घुचाया। मगर दिन के 2 बजे तक सोना भला कहाँ की इंसानियत है? फ़िलहाल मैं नहीं जानता कि इंसानियत के ज़ुमरे में क्या कुछ आता है। प्लीज़ जाओ यहाँ से और सोने दो मुझे। बस अब उठ जाएं आप। अब मज़ीद सोने की इजाज़त आपको हरगिज़ नहीं दी जा सकती। उसने हतमी फ़ैसला सुनाते हुए पानी का जग उठाया। तो फिर मैं भी नहीं तुम्हारा ही भैया हूँ, उठा कर दिखाओ मुझे। वो हमस मुँह पर तकिया रखकर बुलंद आवाज़ में बोला। तो फिर ये लीजिए और उठ जाइए। अब्रिश ने मुस्कुराते हुए पानी से भरा जग कोमैल के ऊपर अंडेलते हुए कहा। तो अगले ही लम्हे वो हड़बड़ाकर बिस्तर से उठ बैठा। मैं भी आपकी छोटी बहन हूँ, उठा दिया ना आपको, वो इसके सराहने खड़ी मुस्कुराती हुई बोली। छोटी, तुम्हारी तो अब खैर नहीं, जिंदा बच के दिखाओ मुझसे। वो गुस्से और झंझलाहट में बिस्तर से छलांग मारकर उठा। तब तक अब्रिश कमरे से भाग चुकी थी। रिटायर्ड सूबेदार इकराम अफरीदी बरामदे में रखे बड़े से पिंजरे में मौजूद ऑस्ट्रेलियन तोतों को दाना डाल रहे थे। इनके करीबी मूड़े पर आयशा बेगम बैठी थी। इनके हाथों में कोमैल की शर्ट थी जिसके वो टूटे हुए बटन लगा रही थी। बरामदे में 2 चिकेन लगाकर इसे धूप और गर्मी से महफूज बना दिया गया था। अब्बा हेल्प मी। कोमैल के कमरे से निकलकर सरपट माँ बाप की जानिब भागते हुए उसने इकराम अफरीदी को आवाज़ दी थी। ऑस्ट्रेलियन तोतों को दाना डालते इकराम साहब और शर्ट के बटन लगाती आयशा बेगम ने इसे हैरत से देखा।
اور اس کے پیچھے کمیل بھی اسی طرح بھاگتا ہوا آ رہا تھا۔ کمیل اور ابریش کو دیکھ کر وہ دونوں ہی مسکرا دیے تھے۔ ان دونوں کو دیکھو، دونوں بہن بھائیوں میں نمایاں ایج ڈفرینس ہے، مگر ان کے جھگڑے جڑواں بہن بھائیوں والے ہیں۔ اکرام صاحب نے ہاتھ چھاڑتے ہوئے کہا تو عائشہ بیگم مسکرا دی۔ ابا ابا مجھے بچائیں۔ ابریش نے دوڑ کر اکرام صاحب کی پشت کے پیچھے بنا لی۔ یہ کیا تم سے 6 سال چھوٹی ہے؟ اس میں تو چلو ابھی بچپنا ہے، تم تو سمجھدار ہو، کیوں اس کے پیچھے سر پر بھاگ رہے ہو؟ اکرام صاحب نے دونوں کو گھورتے ہوئے کمیل سے وضاحت مانگی۔ ابا یہ دیکھیں اپنی لاڈلی کے کارنامے۔ کمیل نے خشمگین نگاہوں سے اکرام صاحب کے پیچھے چھپی ابریش کو گھورتے ہوئے اپنے بھیگے کپڑوں کی طرف اشارہ کیا۔ چھوٹی، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اب کہ عائشہ بیگم نے کمیل کے بھیگے کپڑے دیکھ کر ابریش کو ڈپٹتے ہوئے پوچھا۔ ماں یہ بدتمیزی نہیں، بھیا کے بھیگے ہوئے کپڑے ہیں۔ ابریش نے مسکراہٹ چھپاتے ہوئے کہا۔ وہ تو میں بھی دیکھ رہا ہوں، مگر تم نے کیا کیا ہے؟ اکرام صاحب نے دھیرے سے مسکراتے ہوئے ابریش سے پوچھا۔ ابا یہ کیا بتائے گی؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ میں گہری نیند سو رہا تھا، اس نے پانی کا بھرا ہوا جگ مجھ پر گرایا اور یہاں بھاگ گئی۔ کمیل نے اسے گھورا۔ ہاں تو آپ بھی تو اٹھنے کا نام تک نہیں لے رہے تھے، ابریش نے وضاحت دی۔ چھوٹی، بہت بری بات ہے، کمیل تمہارا بڑا بھائی ہے، تمہیں اس کے ساتھ اس طرح کی شرارتیں کرنا زیب نہیں دیتا۔ عائشہ بیگم نے ابریش کو ڈپٹا۔ ابریش نے سر جھکا لیا۔ ارے چھوڑو عائشہ بیگم، اب ایسا بھی کیا ظلم کر دیا ابریش نے؟ کمیل اکلوتا بڑا بھائی ہے اس کا، سارا دن تو یہ بیچاری اکیلی بور ہوتی رہتی ہے، ایسے میں جب کمیل 2-4 دن کے لیے گھر آتا ہے تو یہ اپنی بوریت دور کرنے کے لیے اگر ایسی چھوٹی موٹی شرارتیں کر لیتی ہے تو اس میں برائی ہی کیا ہے؟ اکرام افریدی نے افسردہ کھڑی ابریش کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ ابا بیچاری یہ نہیں، بیچارہ تو میں ہوں، جب سے یہ گھر میں آئی ہے میری تو کوئی ویلیو ہی نہیں رہی۔ کمیل نے مصنوعی خفگی سے اسے گھورا جو اب مزے سے اسے زبان دکھا رہی تھی۔ ارے کمیل میرے بچے، ایسے مت کہو، میری جان، تم دونوں ہی ہمارا کل اثاثہ ہو، تم نعمت ہو اور ابریش رحمت ہے ہمارے لیے۔ عائشہ بیگم نے کمیل کو محبت پاش نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ کمیل یار، تمہاری ماں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، تم دونوں ہی ہماری کل کائنات ہو، بس بیٹیوں کے ناز رکھے بھی اسی لیے زیادہ اٹھائے جاتے ہیں کہ انہیں پرائے گھر جانا ہوتا ہے۔ بیٹیاں مہمان جو ہوتی ہیں ماں باپ کے گھر میں، اس لیے میں ابریش کا ذرا زیادہ خیال رکھتا ہوں۔ اکرام صاحب کا لہجہ بھیگ گیا۔ سن لے بھیا، مہمان ہوں میں اس گھر میں، ذرا خیال رکھا کرے میرا، جیسا مہمانوں کا رکھا جاتا ہے۔ ابریش نے اتراتے ہوئے نصیحت کی۔ چھوٹی، کچھ شرم کرو، باپ اور بھائی کے سامنے ایسی باتیں نہیں کرتے۔ عائشہ بیگم نے ابریش کو گھورتے ہوئے سرزنش کی تو ایک بار پھر اس کا خفگی سے چہرہ پھول گیا۔ کمیل نے اب اسے وکٹری کا نشان دکھایا۔ عائشہ، ان دونوں کی لڑائیاں تو کبھی ختم نہیں ہونے والی نہیں ہیں، جلدی سے روٹی بناؤ، بہت بھوک لگ رہی ہے مجھے۔ اکرام صاحب قریب کے رکھے موڑے پر بیٹھتے ہوئے بولے۔ جی اچھا، ابھی بناتی ہوں۔ چھوٹی، تم کچن میں جاؤ، فریج سے گندھا ہوا آٹا نکال کر باہر رکھو اور سلاد بنا لو، میں آ کر روٹی بناتی ہوں۔ عائشہ بیگم نے اس کی شرٹ کے بٹن لگا کر قریب ہی آئرن سٹینڈ پر شرٹ رکھی اور سوئی دھاگا نلکیوں کے ڈبے میں رکھنے لگی۔ کمیل یار، تم بھی جاؤ اور جلدی سے فریش ہو کر آ جاؤ، کھانا سب مل کر کھائیں گے۔ اکرام صاحب نے کمیل سے کہا۔ جی ابا، میں یوں گیا اور یوں آیا۔ کمیل مسکراتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ کمال پیلس میں دنیا کی ہر نعمت اور آسائش موجود تھی، زوناش کی خوشی کا ہر سامان موجود تھا۔ کمال قریشی نے اس عالیشان پیلس میں زوناش کے لیے سوئمنگ پول، ٹینس کورٹ، جم، لائبریری، جاگنگ کے لیے ٹریکس، میوزک روم، حتیٰ کہ گھوڑوں کا استبل تک بنوا رکھا تھا جہاں وہ اکثر ہارس رائڈنگ بھی کیا کرتی تھی۔ زوناش کو ستار بجانے کا شوق تھا، اسے ستار بجانے اور موسیقی سکھانے کے لیے باقاعدہ استاد کر دیا گیا تھا۔ اس کی فٹنس برقرار رکھنے کے لیے اسے فٹنس ٹرینر رکھ دی گئی تھی جو صبح اس کو ایکسرسائز اور یوگا کرواتی تھی۔ نیز وہ دنیا کی کون سی ایسی آسائش تھی جو اسے کمال پیلس میں میسر نہ تھی، اس کے باوجود وہ خوش نہیں رہتی تھی۔ کمال پیلس میں تنہائیوں کا راز تھا۔ وہ 2 سال کی تھی تو ممی کا پیار اسے چھین گیا۔ کمال قریشی نے مریم خاتون کو گورننس کے طور پر اپنے بچوں اور گھر کی دیکھ بھال کے لیے رکھ لیا، جنہیں وہ ممی کہتی تھی۔ ممی نے انہیں بے لوث پیار دیا تھا، مگر حقیقی ماں کے پیار کی کمی ہمیشہ ایک دکھ بن کر کانٹے کی طرح اس کے دل میں چبھتی رہی، مگر یہ دکھ وہ اپنے جڑواں بھائی زونین کی سنگت میں بھول بھی جایا کرتی تھی۔ وہ دونوں بہن بھائی اسکولنگ کے سلسلے میں ہمیشہ باپ سے دور انگلینڈ میں مریم خاتون کی نگرانی میں پلتے بڑھتے رہے۔ ان کی ملاقات ہمیشہ چھٹیوں میں اپنے بزنس مین باپ سے ہوا کرتی تھی، جو اپنی مصروف ترین بزنس لائف میں سے کچھ دن کی چھٹیوں پر انگلینڈ آتے اور انہیں کسی اور ملک میں لے جا کر ان ویکیشنز کو انجوائے کرتے اور انہیں انجوائے کرواتے اور پھر واپس لوٹ جاتے۔ کمال قریشی مشہور و معروف ڈائمنڈ ڈیلر تھے۔ پھر جب وہ دونوں بہن بھائی 18 سال کے ہوئے تو زونین کی اچانک حادثاتی موت نے زوناش کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا۔
اس کا واحد دوست، اس کا اکلوتا بھائی بھی اسے تنہا چھوڑ گیا تھا۔ تب سے وہ ہنسنا بھول گئی تھی۔ اس کے اندر تنہائیوں نے بسیرے کر لیے تھے۔ اس کی کوئی دوست نہ تھی۔ اس کا واحد دوست اور سہیلی زونین قریشی ہی تھا، اس کا جڑواں بھائی۔ ان دونوں بہن بھائیوں میں مثالی محبت اور پیار تھا۔ زناش کی کوئی فیمیل کزن بھی نہ تھی، لے دے کے ایک مرسل ہی تھا جو اس کے تایا کبیر قریشی کا اکلوتا بیٹا تھا۔ مرسل ویسے بھی ٹو دی پوائنٹ بات کرنے والا، ہر چیز میں اپنا نفع نقصان دیکھنے والا، ضرورت سے کچھ زیادہ ہی پریکٹیکل سا نوجوان تھا۔ اس کی زندگی صرف اور صرف روپے، پیسے، پراپرٹی اور بزنس کے گرد گھومتی تھی۔ محبت سے اس کا دور دور تک کوئی تعلق واسطہ نہ تھا، سو زناش بھی اس کی کمپنی کو انجوائے نہیں کر پاتی تھی۔ اس کے ساتھ ٹائم گزار کر ریلیکس ہونے کی بجائے ہمیشہ اس کے دل و دماغ پر ایک بوجھ سا آن پڑتا تھا۔ وہ اس کا ہونے والا منگیتر تھا۔ اس کے باوجود مرسل نے یہ احساس نہیں دلایا تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے کتنے خوبصورت رشتے میں بننے والے ہیں، اور زناش بنیادی طور پر بہت حساس اور رحم دل لڑکی تھی، احساسات سے بھرپور، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو محسوس کرنے والی۔ وہ دماغ کی بجائے دل سے سوچنے والی تھی۔ یورپ میں رہ کر بھی وہ اندر سے ایک سادہ شاعرانہ مزاج رکھنے والی، ایک محبت کی چاہ کرنے والی لڑکی تھی، جس کی زندگی میں رشتوں اور محبتوں کی کمی تھی، اور اس کمی نے اس کی ہنسی کو چھین لی تھی، اسے اور بھی حساس بنا دیا تھا۔ مرسل قطعی اس کا آئیڈیل نہ تھا۔ اس کو خوابوں میں آنے والا اور دل میں بسنے والا شخص تو محبت کی مٹی سے بنا ہوا کوئی شخص تھا۔ اس کی بڑی بڑی خواہشات کی بجائے چھوٹی چھوٹی خواہشات کو پورا کرنے والا شخص، اس کو محبت کا بھرپور احساس دلانے والا شخص، جس کے ساتھ اور جس کی سنگت میں اس کے اندر کا ڈپریشن خود بخود دم توڑنے لگے، جس کے ساتھ رہ کر ذہنی اور قلبی طور پر وہ مکمل ریلیکس رہ سکے۔ اس کا آئیڈیل بھی کوئی ایسا ہی شخص تھا جس کے لیے زندگی میں سب سے اہم زناش قریشی کا ساتھ ہو، جس کے دل و دماغ میں صرف اور صرف زناش کی محبت کی بازگشت سنائی دیتی ہو۔ اسے اپنی سونی اور ویران زندگی میں کسی ایسے ہی محبتوں سے لبریز شخص کی شدت سے کمی محسوس ہوتی تھی۔ اس کی پرآسائش زندگی میں ایسا کوئی وجود نہ تھا جسے ڈائری سمجھ کر وہ اپنے دل کا حال سناتی اور رقم کرتی، اور پھر گزشتہ دنوں ہونے والے خوفناک واقعے نے اس کی رہی سہی مسکراہٹ بھی غائب کر دی تھی۔ اس کی سنجیدگی اور حالت کے پیش نظر کمال قریشی 2-4 دن سے آفس بھی نہیں جا رہے تھے اور اسے بھرپور ٹائم دے رہے تھے۔ اب بھی زناش کو لیے لان میں شطرنج کی بازی لگائے بیٹھے تھے۔ دن کا اجالا شام کے سائے میں کہیں چھپ گیا تھا۔ موسم خوشگوار تھا، سو اس کا اثر مزاج پر بھی پڑا تھا، اور آج وہ پوری دلچسپی سے کمال قریشی کے ساتھ شطرنج کی ایک بازی ہارنے کے بعد دوسری لگائے بیٹھی تھی۔ قریب ہی ممی چائے کی ٹرالی رکھے ان دونوں باپ بیٹی کے لیے چائے بنا رہی تھی۔ اسی دوران کمال پیلس کا خاص ملازم خالد اپنے مخصوص یونیفارم میں ملبوس مؤدبانہ انداز میں ان کے پاس آ کر بولا، صاحب، کومیل نامی وہ نوجوان آیا ہے جسے زونا بیبی کے لیے بطور باڈی گارڈ رکھا گیا ہے۔ گڈ، تم ایسا کرو، اسے یہیں لے آؤ۔ کمال قریشی نے مریم خاتون کے ہاتھ سے چائے کی پیالی پکڑتے ہوئے خالد سے کہا، جو ان کا حکم سن کر اسی طرح مؤدبانہ انداز میں واپس چلا گیا تھا۔ زونا، فار گاڈ سیک بیٹا، کومیل کے ساتھ ایسی کوئی بدتمیزی مت کرنا کہ ہمیں اس جیسے بہادر اور جینیس باڈی گارڈ سے ہاتھ دھونا پڑے۔ میری عزت کا سوال ہے، اسے یہاں میرے بچپن کے دوست نے تمہاری حفاظت کے لیے بھیجا ہے، اس لیے مجھے شکایت کا موقع ہرگز نہ ملے۔ کمال نے اسے پیار سے سمجھایا۔ اوکے ڈیڈ۔ اس نے کسی فرمانبردار بچے کی طرح سر ہلایا اور ممی کے ہاتھ سے چائے کی پیالی پکڑ کر پینے لگی۔ فی الحال شطرنج کی گیم اس ٹی ٹائم کے لیے روک دی گئی تھی۔ زناش چائے پینے کے ساتھ ساتھ اپنے سیل فون پر فیس بک کھولے بیٹھی تھی۔ کمال قریشی بھی چائے پینے میں مصروف تھے۔ خالد کے ساتھ ایک خوبصورت نوجوان ان کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ السلام علیکم سر، آئی ایم کومیل افریدی۔ مقابل شخص نے نہایت اعتماد سے مؤدبانہ انداز میں اپنا تعارف کروایا۔ زناش نے ایک جھٹکے سے اپنا سیل فون پر جھکا ہوا سر اٹھایا تھا، اور پھر حیرت سے اس کی آنکھیں پھیل گئی تھی۔ اسے آج یقین ہو گیا تھا کہ دنیا گول ہے۔ کومیل رات کو اس پہر فرشتہ بن کر پیٹرول پمپ پر آنے والا اور ان کی جان بچانے والا وہی خوبرو نوجوان تھا جسے زناش کا ذاتی ڈرائیور اور باڈی گارڈ کے طور پر رکھا گیا تھا۔ کومیل مؤدبانہ انداز میں ان کے سامنے کھڑے کمال قریشی کو اپنے بارے میں بتا رہا تھا، اور وہ صرف اسے بولتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ کمال قریشی کومیل سے مل کر از حد مطمئن ہوئے تھے اور خوش بھی۔ زناش، یہ تمہارے نئے باڈی گارڈ ہیں، تمہارے ذاتی ڈرائیور اور تمہاری سیکیورٹی کے انچارج کومیل افریدی، اور کومیل، یہ میری بیٹی ہے زناش۔ تم اس کے سارے دن کی روٹین کی لسٹ مریم خاتون سے لے لینا۔ اوکے سر، حوض احترام سے جواب دیا گیا۔ زونا، آر یو اوکے؟ تم اسے دیکھ کر اتنی شاکڈ کیوں ہو رہی ہو؟ کمال قریشی نے
بالآخر اپنے ساتھ بیٹھی زونا کو مسلسل اسے حیرت سے کومیل کو دیکھتے ہوئے پا کر پوچھا، ڈیڈ یہ وہی شخص ہے جس نے اس رات ہماری جان بچائی تھی؟ زوناش نے حیرت و خوشی کے تاثرات کے ساتھ انکشاف کیا تو اپنے سامنے کھڑے کومیل افریدی کو کمال قریشی نے از حد حیرت سے دیکھ کر زوناش سے پوچھا، کیا واقعی تمہیں یقین ہے کہ یہ وہی شخص ہے؟ یس ڈیڈ، بالکل یہ وہی شخص ہے۔ زوناش کے لہجے میں بے پناہ خوشی تھی۔ بچانے والی ذات تو اللہ کی ہے سر، میں تو بس اتفاقاً اس رات بائک میں پٹرول ختم ہو جانے کی وجہ سے وہاں رکا تھا۔ کمال قریشی اس کی بات سن کر اپنی نشست سے اٹھ کر کومیل کے قریب آ گئے تھے۔ میں تمہارا یہ احسان زندگی بھر نہیں چکا سکتا، تم نے میری اکلوتی بیٹی کی جان بچائی ہے۔ کمال قریشی نے کومیل کے کندھے پہ تھپکی دی اور اپنی جیب سے چیک بک نکالی۔ احسان کیسا سر؟ اس رات اگر میم کے علاوہ کوئی بھی ہوتا اس کی حفاظت کرنا میرا فرض تھا، کومیل نے عجز و انکساری سے کہا۔ کمال قریشی نے چیک پہ اماؤنٹ لکھنے کے بعد اسے اپنے سائن کیے اور چیک کومیل کی جانب بڑھا دیا۔ اسے میری طرف سے انعام سمجھ کر رکھ لو، اس رات اگر تم نہ ہوتے تو نہ جانے کیا ہو جاتا۔ سر، نیکیاں انعام کی لالچ میں نہیں کی جاتی۔ کومیل نے چیک نہیں پکڑا تھا۔ 10 لاکھ کم لگ رہے ہیں تو میں اماؤنٹ بڑھا دیتا ہوں، کمال قریشی نے اچنبھے سے کومیل کو دیکھ کر پوچھا۔ نو سر، آپ اس انعام کی زحمت مت کریں، میں کسی صورت نہیں لوں گا، مجھے انعام اللہ سے چاہیے اور بے شک اس سے بہترین انعام دینے والا اور کوئی نہیں۔ اس کے دو ٹوک انداز پر کمال قریشی حیرت سے چند لمحے اسے دیکھتے رہے، پھر انہوں نے چیک اپنی جیب میں ڈالتے ہوئے کہا، تمہارے اندر کسی ایماندار اور خوددار باپ کا خون دوڑ رہا ہے، یہ جان کر خوشی ہوئی۔ کمال قریشی دوبارہ اپنی نشست پر آ بیٹھے تھے اور مریم خاتون سے مخاطب ہوئے۔ مریم خاتون، آپ کومیل کو اس کا کوارٹر دکھا دیں اور زونا کے سارے دن کی روٹین لسٹ اس کو دے دیں، اور ہاں، باقی تمام ملازمین کو بھی ہدایت کر دیجیے کہ کومیل کی عزت و احترام کریں اور آپ ان کے کھانے پینے کا خاص خیال رکھیں۔ اس سلسلے میں آپ وحید کھر کا بنگالی کوک کو بھی ہدایت کر دیجیے گا۔ کمال قریشی کے خاص حکم پر مریم خاتون نے دھیرے سے سر ہلایا۔ ڈونٹ وری صاحب، ہم سب کو بتا دے گا۔ چلے کومیل بابا، ہم آپ کو آپ کا کمرہ دکھاتا ہے۔ مریم خاتون کمال قریشی کو تسلی دے کر کومیل سے مخاطب ہوئی تو مریم خاتون کے ساتھ بڑھ گیا۔ زوناش نے دیر تک اسے جاتا ہوا دیکھا، اس کے لبوں پر دھیمی سی مسکراہٹ کھیل اٹھی تھی۔ ہاں بھائی، گیم شروع کریں؟ کمال قریشی نے پیار سے اس کے سر پر ہلکی سی چپت رسید کرتے ہوئے پوچھا تو وہ ہنستے ہوئے اس بات میں سر ہلا گئی۔ کومیل نے 5 سال مختلف ہائی سوسائٹی کے لوگوں کے پاس بطور باڈی گارڈ جاب کی تھی، مگر ایسا آرام دہ اور خوبصورت کوارٹر اس نے کبھی نہ دیکھا تھا۔ اس کا کمرہ فل کارپیٹڈ تھا، بڑی سی کھڑکی پر شاندار قسم کے پردے لگے ہوئے تھے، آرام دہ بیڈ، صوفہ سیٹ، روم فریج، دیوار پہ لگی LCD، اسی دیوار کے ایک طرف بنی لکڑی کی وسیع ڈریس الماری میں نصب بڑا سا شیشہ، پھر روم میں لگا AC اور روم کے ساتھ بنا شاندار اٹیچ باتھ روم۔ دیکھ کر اسے بہت خوشی محسوس ہوئی۔ مریم خاتون اسے زوناش کے ساتھ سارے دن کی روٹین لسٹ دے گئی تھی، ساتھ میں اس کا فون نمبر لے کر گئی تھی۔ وہ شاور لے کر فریش ہوا اور اپنے بیگ سے اپنے کپڑے نکال کر الماری میں رکھنے لگا۔ تھوڑی دیر پہلے خالد آ کر اسے چائے دے گیا تھا، ساتھ میں وہ چائے بھی پی رہا تھا۔ کپڑے الماری میں سیٹ کرنے کے بعد وہ چائے کا مگ لیے صوفے پر آ گیا اور اس نے ریموٹ اٹھا کر TV آن کر لیا۔ چائے پینے کے بعد اس نے ٹیبل سے زوناش کے سارے دن کی روٹین لسٹ اٹھائی اور پڑھنے لگا۔ تو محترمہ کی صبح کا آغاز صبح 6 بجے ہوتا ہے، وہ زیر لب بولا۔ اس کلاس کی یہ پہلی لڑکی ہے جو صبح 6 بجے اٹھتی ہے، ورنہ امیر لوگوں کے بچے 12 بجے سے پہلے کب اٹھتے ہیں؟ اس نے جیسے خود سے پوچھا۔ 6 بجے اٹھ کر محترمہ کافی پیتی ہیں، پھر لان میں تھوڑی دیر چہل قدمی کرتی ہیں۔ 7 بجے محترمہ لان میں بنے جاگنگ ٹریک پہ واک کرتی ہیں۔ آدھا گھنٹہ واک کرنے کے بعد فٹنس ٹرینر آ کر محترمہ کو ایروبک ایکسرسائز اور یوگا کرواتی ہیں۔ 1 گھنٹے بعد فارغ ہو کر محترمہ 1 گھنٹہ ریسٹ اور ریلیکس کرتی ہیں، پھر 10 بجے اٹھ کر محترمہ ناشتہ کرتی ہیں۔ اس کے بعد 1 گھنٹہ لائبریری کرتی ہیں۔ میوزک روم سے ستار اور ہارمونیم بجانے کی آواز آ رہی تھی۔ زوناش کے موسیقی کے استاد اسے ریاض کروا رہے تھے۔ بلا شبہ زوناش کی آواز خاصی سریلی اور دل کو چھو جانے والی تھی۔ کومیل لان کے اس حصے میں چہل قدمی کرتے کرتے بینچ پر آ کر بیٹھ گیا۔ میوزک روم میں جدید ساؤنڈ سسٹم لگایا گیا تھا۔ ریاض کرنے کے بعد زوناش نے اسی راگ میں غزل سنانی شروع کی جس راگ کا وہ چند لمحے پہلے ریاض کر رہی تھی۔ کوئی فریاد تیرے دل میں دبی ہو جیسے
تو نے آنکھوں سے کوئی بات کہی ہو جیسے، جاگتے جاگتے ایک عمر کٹی ہو جیسے، جان باقی ہے مگر سانس رکی ہو جیسے، ہر ملاقات پہ محسوس یہی ہوتا ہے، مجھ سے کچھ تیری نظر پوچھ رہی ہو جیسے، راہ چلتے ہوئے اکثر یوں گمان ہوتا ہے، وہ نظر چھپ کے مجھے دیکھ رہی ہو جیسے، ایک لمحے میں سمٹ آیا ہے صدیوں کا سفر، زندگی تیز بہت تیز چلتی ہو جیسے، اس طرح پہرو تجھے سوچتی رہتی ہوں میں، میری ہر سانس تیرے نام لکھی ہو جیسے۔ زناش کی آواز میں ایک عجیب سحر تھا، ایک درد تھا، کچھ ٹوٹے ہوئے خوابوں کی کرد اور کچھ مرجھائے ہوئے جذبوں کا دکھ تھا، وہ دکھ جو کسی کو بتایا نہیں جاتا، وہ مرجھائے ہوئے جذبے جو کسی پھول کی طرح کسی ڈائری میں رکھ دیے جاتے ہیں۔ کومیل لاشعوری اور غیر ارادی طور پر وہیں بینچ پر بیٹھ کر اس کو سنتا رہا۔ یہ کلام ختم ہوتے ہی اس کے استاد نے اسے داد دی۔ واہ بیٹیا واہ، آج تو کمال کر دیا آپ نے، کیا گایا ہے آج آپ نے، بہت خوب۔ اس کے استاد کے تعریفی کلمات کومیل کے کانوں سے ٹکرائے تھے۔ شکریہ استاد محترم، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، میں آپ کے لیے چائے بھجواتی ہوں۔ زناش کی مؤدبانہ آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی، پھر وہ میوزک روم سے اپنے کمرے کی جانب بڑھی جب اچانک اس کی نظر کھڑکی سے دوسرے پار سامنے بینچ پر بیٹھے کومیل افریدی پر پڑی تھی۔ اتفاقاً کومیل بھی اسی جانب دیکھ رہا تھا، معاً وہ جاتے جاتے غیر ارادی طور پر کھڑکی میں رک گئی تھی۔ اسی اثناء میں ملازم استاد محترم کے لیے چائے لے کر میوزک روم میں داخل ہوا تھا۔ زناش کی توجہ بھی کھڑکی کے پار موجود اس شخص سے ہٹ گئی تھی اور وہ دھیرے سے وہاں سے ہٹ گئی تھی۔ تھوڑی دیر لان میں مزید چہل قدمی کرنے کے بعد کومیل بھی اپنے روم میں آ گیا تھا۔ صبح 6 بجے سے پہلے ہی اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے انٹرکام پہ اپنے روم میں کافی بھجوانے کو کہا اور بیڈ سے اٹھ کر واش روم گھس گئی۔ جب وہ فریش ہو کر واش روم سے نکلی تو ملازمہ ٹرالی لیے کمرے میں موجود تھی۔ بی بی جی یہ کافی، سمینہ نے مؤدبانہ انداز میں بتایا۔ اوکے تھینکس، تم جاؤ، کافی میں خود بنا لوں گی۔ زناش بیبی پنک سلیو لیس گھٹنوں تک نائٹی میں ملبوس ٹاول سے منہ صاف کرتی ہوئی بولی تو سمینہ سر ہلا کر باہر نکل گئی۔ زناش نے ٹاول بیڈ پر پھینکا اور خود ٹرالی گھسیٹ کر صوفے پر بیٹھ گئی اور اپنے لیے کافی بنانے لگی۔ کافی بناتے بناتے اسے اچانک کومیل کا خیال آیا اور وہ مگ ہاتھ میں لیے پرسوچ انداز میں صوفے سے اٹھ کر اپنے کمرے کی وال گلاس کے قریب آ کھڑی ہوئی۔ ایک ہاتھ سے اس نے پردے کی ڈور کھینچ کر پردہ سمیٹ دیا اور باہر لان میں دیکھنے لگی۔ سورج ابھی بھی مکمل طور پر طلوع نہیں ہوا تھا۔ پورے آسمان پہ نارنجی سی شعاعیں پھیلی ہوئی تھیں۔ پرندے اپنے گھونسلوں سے نکل کر اپنے رزق کی تلاش میں ٹولیوں کی صورت پر آسمان پر اڑتے دکھائی دے رہے تھے۔ کئی مالی وسیع لان میں گھاس کاٹنے، انواع و اقسام کے قیمتی پودوں اور پھولوں کو دیکھ بھال، کاٹ چھانٹ اور گوڈی کرنے میں مصروف تھے۔ میمی وائٹ شرٹ اور پیروں تک لانگ سکرٹ میں ملبوس ان کے سر پر کھڑی انہیں کچھ ضروری ہدایت دینے میں مصروف تھی۔ اچانک اس کی نظر لان کی ایک سائڈ پر مارشل آرٹس کے یونیفارم میں ملبوس کومیل پر پڑی جو مارشل آرٹ کی مشق کر رہا تھا۔ زناش گلاس وال کے پاس کھڑی کافی پیتے اسے دیکھتی رہی۔ اس کے کمرے سے فرنٹ لان کا سب ایریا دکھائی دیتا تھا۔ اس نے پہلی بار کسی مرد کو یوں فرصت سے دیکھا تھا اور پھر کافی پینے کے بعد اس نے اپنا نائٹ ڈریس چینج کیا اور ٹریک سوٹ کے ساتھ جوگرز پہن کر لان میں آ گئی۔ گڈ مارننگ میمی، زناش نے عقب سے آ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ ویری گڈ مارننگ مائی ڈارلنگ، یہ آج تم اتنی جلدی کیسے اٹھ گیا؟ 6 بجنے میں ابھی 20 منٹ باقی ہے۔ میمی نے اپنی کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی دیکھ کر حیرت سے اسے دیکھا۔ بس آج میری جلدی آنکھ کھل گئی، وہ فریشر انداز میں مسکرائی۔ ویری گڈ مائی ڈارلنگ، تم یہاں فریش ایئر لو، ہم ذرا کچن میں دیکھتا ہے وحید بٹلر اور سمینہ ملازمہ بریک فاسٹ کی تیاری کر رہا ہے کہ نہیں۔ تم تو جانتا ہے صاحب اٹھتے ہی بریک فاسٹ کرتا ہے۔ مریم خاتون نے مسکراتے ہوئے پیار سے اس کے گال چھوئے اور اندر بڑھ گئی۔ زناش چلتے چلتے لان کے اس حصے میں آ گئی جہاں کومیل مارشل آرٹس کی مشق کر رہا تھا، مگر اپنے سامنے اسے کھڑا دیکھ کر رک گیا۔ السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو تم؟ زناش نے اس کے قریب آتے ہوئے خوش دلی سے پوچھا۔ الحمدللہ میم، میں ٹھیک ہوں، مختصر جواب دیا گیا۔ ویسے اس رات جب تم نے میری اور مرسل کی جان بچائی تھی، اس رات وہاں اس سنسان جگہ پر تمہاری انٹری کسی فلمی ہیرو سے کم دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ زناش کا انداز دوستانہ تھا، اس کے لبوں پر مسکراہٹ رقصا تھی۔ جواباً کومیل بھی دھیرے سے مسکرا دیا۔
اس کی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی بڑی بڑی گہری اور خوبصورت آنکھیں بھی مسکرائی تھیں، تاہم وہ زناش کی بات پر جواباً خاموش ہی رہا تھا۔ اس نے کوئی رائے نہیں دی تھی۔ کومیل، ویسے تم اس ہینڈسم پاکستانی ایکٹر حمزہ علی عباسی سے کافی ملتے جلتے ہو، کیا کبھی تمہیں کسی نے نہیں بتایا؟ زناش نے گویا اس کی انڈائریکٹ اس کی تعریف کی تھی۔ جی نہیں میم، میں ایسی باتوں پر توجہ نہیں دیتا، اس نے دھیرے سے کہہ کر سر جھکا لیا۔ حیرت ہے، ویسے لڑکیاں تو کہتی ہوں گی تمہیں۔ زناش نے بغور اس کا جائزہ لیا۔ جی نہیں میم، میں لڑکیوں اور ان کی ایسی باتوں پہ غور نہیں کرتا۔ اس کے جواب پر زناش نے اسے مزید حیرت سے دیکھا۔ امیزنگ، تو پھر کن باتوں پر توجہ دیتے ہو تم؟ بے تکلفی سے مزید سوال کیا گیا۔ کومیل گڑبڑا گیا۔ اٹس ویری پرسنل کوسچن میم۔ اس کا جواب زناش کے لیے غیر متوقع تھا۔ اوہ آئی ایم سوری، بائی دا وے یہ مشق روزانہ کتنی دیر کرتے ہو تم؟ زناش نے شاید اپنی خفت مٹانے کے لیے مزید سوال کر دیا تھا۔ یش اس سے بات کر کے اسے اچھا لگ رہا تھا۔ فجر کی نماز پڑھ کے روزانہ 1 گھنٹہ۔ حمز مختصر جواب۔ اوکے، رات تم لان میں بیٹھے تھے، اپنی فیملی کو مس کر رہے تھے کیا؟ وہ نہ جانے کہ اس سوال پہ سوال کر رہی تھی اس سے، شاید وہ اس کے پاس اس کے سامنے کھڑے رہنا چاہتی تھی، نہ جانے کیوں۔ جو فیملی سے دور ہو وہ فیملی کو مس تو ضرور کرتا ہے، مگر اب عادت ہو گئی ہے مجھے، میں بس ویسے ہی رات کو کھانے کے بعد لان میں واک کے لیے آ گیا تھا۔ اس نے عام سے لہجے میں بتایا۔ اس کی نظریں نیچی تھی۔ تمہاری جاب بہت ٹف ہے، اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر دوسروں کی جان کی حفاظت کرتے ہو تم۔ تمہاری بیوی نے کیسے اجازت دے دی تم کو ایسی جاب کی؟ وہ ایک بار پھر پرسنل ہو رہی تھی۔ کومیل اس کے سوالوں اور بے تکلفی پر اندر ہی اندر جھنجھلا رہا تھا۔ میم، بچانے والی اور حفاظت کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، بس وہ ہم جیسے لوگوں کو آپ جیسے لوگوں کے لیے وسیلے بنا کر بھیج دیتا ہے۔ اور رہی بات بیوی کی، تو میں فی الحال اس جھنجھٹ سے بالکل آزاد ہوں۔ کومیل نے بیزار ہو کر کچھ اس انداز میں کہا کہ وہ بے ساختہ مسکرا پڑی۔ بیوی ایک جھنجھٹ ہے؟ ہاؤ فنی! زناش نے زیر لب دہرایا۔ میم، آپ کی جوگنگ کا ٹائم ہو گیا ہے۔ کومیل نے ٹاپک بدلتے ہوئے کلائی پر بندی گھڑی دیکھ کر اسے یاد دلایا۔ لگتا ہے تم نے میرا روٹین چارٹ یاد کر لیا ہے۔ اٹس مائی ڈیوٹی میم، وہ تو مجھے یاد کرنا ہی تھا۔ وہ جیسے زبردستی مسکرایا۔ اوکے، تم اپنی مشق جاری رکھو، میں چلتی ہوں۔ زناش مسکراتی ہوئی جوگنگ ٹریک کی طرف بڑھ گئی۔ جوگنگ کرنے کے بعد اس کی فٹنس ٹرینر ماریا آ گئی۔ ماریا نے آتے ہی اس سے پوچھا تھا، زناش، ابھی میں نے لان میں ہینڈسم سا لڑکا دیکھا یار، اس کو دیکھ کر کچھ ہونے لگا ہے۔ بائی دا وے، کیا تعارف ہے اس نیو انٹری کا؟ ماریا نے ہنستے ہوئے بے تکلفی سے پوچھا۔ ماریا ایک 28-30 سالہ خوش شکل اور خوش مزاج فٹنس ٹرینر تھی۔ وہ گزشتہ 2 سال سے اسے ایروبک ایکسرسائز اور یوگا کروا رہی تھی، لہٰذا اب زناش سے کافی بے تکلف ہو چکی تھی۔ زناش اس کی بات پر مسکرا دی۔ ہی از مائی نیو پرسنل ڈرائیور اینڈ مائی باڈی گارڈ۔ اوہ، مگر لگتا کمبخت کسی فلم کا ہیرو ہے۔ ماریا نے تبصرہ کیا تو اس کے لبوں پر مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ اٹس ٹرو، ویسے اگر یہ سنگل ہے تو تم اسے میرا نمبر دے سکتی ہو؟ ماریا نے مسکراتے ہوئے اسے اجازت دی اور میوزک لگا دیا۔ وہ دونوں اس وقت جم میں تھی۔ مجھے آپ کے ارادے نیک نہیں لگتے، ویسے آپ کی اطلاع کے لیے مجھے تو وہ ان چکروں میں پڑنے والا نہیں لگتا۔ زناش نے قیاس کیا، ساتھ ہی وہ مسکرا بھی رہی تھی۔ ہاں، ویسے لگتا تو شکل سے شریف ہی ہے، مگر اس کو دیکھ کر کسی بھی لڑکی کا ارادہ خراب ہو سکتا ہے۔ ماریا نے مسکراتے ہوئے اسے آنکھ مار کر ایکسرسائز سٹارٹ کی۔ زناش بھی اس کے ساتھ بالکل اسی طرح میوزک کی بیٹ پر ایکسرسائز کرنے لگی۔ اس کے ہونٹوں پر اب بھی مسکراہٹ رقصاں تھی۔ گڈ، ویری گڈ۔ ماریا نے اسے اپریشیٹ کرتے ہوئے شاباش دی۔ پہلی بار وہ مجبوراً ایکسرسائز نہیں کر رہی تھی۔ کمال قریشی کافی دیر سے اپنے روم میں منسلک اسٹڈی روم میں بیٹھے تھے۔ انہوں نے اپنے وکیل فاروقی کو بلایا تھا۔ کافی دیر سے ان کی میٹنگ چل رہی تھی۔ بالآخر فاروقی صاحب کے جاتے ہی زناش ان کے کمرے میں آ گئی۔ بھائی، آج تو بڑے بڑے لوگ اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمارے روم میں آئے ہیں۔ کمال قریشی سے دیکھ کر شرارت سے مسکرائے۔ کم آن ڈیڈ، مذاق مت کریں۔ زناش مسکراتی ہوئی ان کے ساتھ صوفے پر آ بیٹھی۔ لگتا ہے میری بیٹی مجھ سے کوئی فرمائش کرنا چاہتی ہے۔ ڈیڈ، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ وہ حیران ہوئی۔ کیونکہ میں تمہارا ڈیڈ ہوں۔ انہوں نے پیار سے اس کا ناک دبایا۔ گو کہ میں نے اپنے بچوں کو بزنس کی مصروفیت کی بنا پر اس طرح اتنا ٹائم نہیں دیا جتنا ایک باپ کو اپنے بچوں کو دینا چاہیے، مگر میں تمہاری بچپن کی اس عادت سے اچھی طرح واقف ہوں کہ جب بھی تمہیں کچھ چاہیے ہوتا ہے تو تم اسی طرح اچھے موڈ کے ساتھ آ کر میرے پاس بیٹھ جاتی ہو۔ کمال قریشی نے مسکراتے ہوئے اسے یاد دلایا تو زناش نے مسکراتے ہوئے اپنا بازو ان کے کندھے پہ پھیلا لیا۔ اب بتاؤ کیا چاہیے میری بیٹی کو؟ ڈیڈ، اتنے دن ہو گئے ہیں مجھے شاپنگ کیے ہوئے، میں کسی مال میں جانا چاہتی ہوں، اس گھر سے باہر نکلنا چاہتی ہوں، 1 ہفتے سے میں گھر میں قید ہوں، مجھے کہیں باہر جانا ہے۔ زناش نے کسی بچے کی طرح التجا کی۔ زونا میری جان، تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ ابھی 1 ہفتے پہلے کتنا بڑا اور خوفناک واقعہ رونما ہوا ہے تمہارے ساتھ۔
ابھی تمہارا گھر سے نکلنا کسی صورت بھی مناسب نہیں. اگر تمہیں شاپنگ ہی کرنی ہے تو 2 دن اور رک جاؤ, میں تمہارا ویزا لگوا دیتا ہوں, تم شاپنگ کے لیے دبئی چلی جاؤ. کمال قریشی نے اس کے گال تھپ تھپائے. اوکے, آپ جلدی سے میرا ویزا لگوائیں, میں کچھ دن کے لیے یہاں کی روٹین سے نکلنا چاہتی ہوں. اوکے مائی بیبی, ڈونٹ وری. ڈیڈ یہ کیا ہے؟ زوناش نے سامنے ٹیبل پر رکھے کچھ پیپرز دیکھ کر پوچھا. میں نے فاروقی صاحب کو بلوا کر اپنی وصیت تیار کروائی ہے, یہ اس کی کچھ فوٹو کاپیز ہیں. کیسی وصیت ڈیڈ؟ میں نے اپنا بزنس, اپنی پراپرٹی اور یہ پیلس تمہارے نام کر دیا ہے, انہوں نے دھیرے سے اطلاع دی. مگر کیوں ڈیڈ؟ زونا میری جان, زندگی کا کیا بھروسہ, اس لیے کچھ کام زندگی میں ہی نپٹا لینے چاہیے. پلیز ڈیڈ ایسی باتیں مت کریں. اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں دبوچ لیا تھا. تم دبئی سے واپس آ جاؤ تو تمہاری منگنی کا کوئی حتمی فیصلہ بھی کرنا ہے مجھے. بھائی صاحب اور عالیہ بھابھی کی طرف سے جلد ہی تمہاری اور مرسل کی منگنی کا اصرار بڑھتا جا رہا ہے. انہوں نے تفصیل بتائی. زوناش کا دل مزید بجھ گیا. ڈیڈ, مرسل میرا آئیڈیل نہیں ہے. مجھے نہیں لگتا میں مرسل کے ساتھ ایک اچھی لائف گزار سکوں گی. اس کے ساتھ میری انڈرسٹینڈنگ زیرو ہے. اس کی اور میری سوچ بالکل الگ ہے ڈیڈی, وہ میرے لیے ایک اچھا لائف پارٹنر ثابت نہیں ہو سکے گا. زوناش نے اپنے اندر کے خدشوں کو اظہار بنایا. میری جان, کیا کمی ہے مرسل میں؟ ڈیڈ, وہ بہت پریکٹیکل سا آدمی ہے اور بہت زیادہ ان رومانٹک بھی. ہمیشہ وہ 24 گھنٹے اپنے بزنس کے بورنگ کیسے سنا کر مجھے بور کرتا رہے گا. بس مجھے اس کے ساتھ شادی نہیں کرنی. زوناش نے روٹھے انداز میں فیصلہ سنایا. کمال قریشی اس کی بات پر مسکرائے. یہ تو اچھی بات ہے کہ وہ ایک پریکٹیکل انسان ہے, اور تم کیا چاہتی ہو کہ وہ کسی فلمی ہیرو کی طرح 24 گھنٹے تمہارے گرد منڈلاتا رہے؟ بی میچور زونا, ایسا سب کچھ فلموں میں ہی سوٹ کرتا ہے, حقیقی زندگی میں ایسا پاسبل نہیں ہو سکتا. کمال قریشی نے اسے سمجھانے کی کوشش کی. اور ویسے بھی یہ کوئی وجوہات نہیں ہے انکار کی. ڈیڈ, مرسل آپ کا بھتیجا ہے, اس لیے آپ کی طرح ہی سوچتا ہے. مجھے تو رہ کر ممی کا خیال آ رہا ہے. انہوں نے میرڈ لائف کے 4 سال آپ کے جیسے بورنگ ہسبینڈ کے ساتھ کیسے گزارے ہوں گے؟ زوناش کی بات اور شکوے پر کمال قریشی ہنسنے لگے. وہ 4 سال تمہاری ماں نے میرے ساتھ اتنے اچھے اور آئیڈیل گزارے کہ آج تک مجھے کبھی دوسری شادی کا خیال تک نہیں آیا. وہ ایک بہترین عورت تھی اور آئیڈیل بیوی. کمال قریشی نے کھوئے ہوئے لہجے میں کہا. ان کی آنکھوں کے آگے مہرین کا ہنستا مسکراتا چہرہ آن بسا تھا. کمال قریشی ایک مشہور و معروف ڈائمنڈ ڈیلر تھے. ان کی تجارت کا سلسلہ ملیشیا, سنگاپور, سڈنی, ناروے, دبئی سے لے کر پورے یورپ کے دیگر ممالک تک پھیلا ہوا تھا. انہوں نے اپنے ساتھ اپنے اکلوتے بھتیجے اور ہونے والے داماد مرسل کو بھی بزنس میں شامل کر لیا تھا. اس کی وجہ ان کی گرتی ہوئی صحت بھی تھی. ان کے بڑے بھائی کبیر قریشی کے قیمتی گاڑیوں کے شو روم تھے. مرسل اپنے باپ کے ساتھ ساتھ کمال قریشی کے بزنس میں بھی ان کی ہیلپ کیا کرتا تھا. یہی وجہ تھی کہ دیگر ملکوں میں اکثر ہیروں کی ڈیلز مرسل جا کے طے کرتا تھا. کمال قریشی کو مرسل کا بہت سہارا تھا. وہ سوائے مرسل کے اور کسی ورکر پر ٹرسٹ نہیں کرتے تھے. وہ مرسل کا فیوچر بہت برائٹ دیکھ رہے تھے. وہ اسے بھی کمال قریشی کی طرح بزنس میں نام بنانے کا جنون تھا. یہی وجہ تھی کہ وہ اپنے باپ کے بزنس کے ساتھ ساتھ کمال قریشی کے بزنس کو بھی سنبھالے ہوئے تھا اور اکثر غیر ملکی دوروں پر رہتا تھا. مہرین کمال قریشی کی پہلی اور آخری محبت تھی. ان کی محبوبہ بیوی تھی. دونوں کو ایک دوسرے سے مثالی اور انتہا کی محبت تھی. شادی کے بعد جڑواں بچوں کی پیدائش کے بعد 2 سال تک وہ تندرست و توانا رہیں. اس کے بعد ان کو اکثر بخار رہنے لگا. پھر اچانک انہیں بریسٹ کینسر ڈائگنوز ہوا. کمال قریشی نے ان کے بہترین علاج کے لیے مہرین بیگم کی دائمی جدائی اندھیرا بن کر ان کی زندگی پہ چھا گئی. وہ اندر سے بہت تنہا اور اکیلے ہو گئے تھے. مہرین کی وفات کے بعد کبیر قریشی اور عالیہ بیگم نے کئی بار انہیں دوسری شادی کر لینے کا مشورہ دیا, مگر وہ ہمیشہ یہ کہہ کر انکار کرتے کہ میں مہرین کی جگہ کسی بھی دوسری عورت کو نہیں دے سکتا. اور ویسے بھی وہ اپنے دونوں بچوں زونین اور زوناش پہ سوتیلی ماں کو مسلط نہیں کرنا چاہتے تھے. مہرین بیگم نے بیماری کے دوران ہی مریم خاتون کو دونوں جڑواں بہن بھائی کی دیکھ بھال اور گھر کے تمام معاملات کی جانچ پڑتال کے لیے بطور کیئر ٹیکر رکھ لیا تھا. مریم خاتون نے زوناش اور زونین کا ایک بہترین گورننس کی طرح خیال رکھا اور گھر کی دیگر ذمہ داریوں کو بھی نہایت ایمانداری کے ساتھ نبھایا. وہ ایک خاتون ایک پانچ عورت تھی. اسی وجہ سے ان کو طلاق دی گئی تھی. ان کے اندر اولاد کی جو کمی جو حسرت تھی وہ انہوں نے ان دونوں بچوں کو پیار دے کر گویا پوری کر لی تھی. وہ دونوں بہن بھائی بھی مریم خاتون سے بہت مانوس تھے اور ان کا بہت ادب و احترام کرتے تھے. مہرین کی ڈیتھ کے بعد کمال قریشی نے زونین اور زوناش کو مریم خاتون کے ساتھ انگلینڈ بھجوا دیا, جہاں ان دونوں بہن بھائیوں کی اسکولنگ وغیرہ ہو رہی تھی. مریم خاتون ان دونوں کو بہت پیار کیا کرتی تھی, سو وقت اچھے انداز سے گزرتا چلا گیا. زوناش اور زونین نے لندن کے مشہور و معروف اسکول اور کالج سے پڑھا. ان دونوں بہن بھائیوں میں بھی خوب پیار اور محبت تھا. انہی دنوں وہ دونوں بہن بھائی کالج میں چھٹیاں کی وجہ سے مریم خاتون کے ساتھ پاکستان آئے تھے. اپنی چھٹیوں کو بھرپور انداز میں انجوائے کر رہے تھے. اس وقت زوناش اور زونین 18 برس کے ہو چکے تھے.
انہی دنوں دونوں بھائی کی برتھ ڈے تھی، جسے کمیل قریشی نے بڑے شاندار انداز میں وسیع پیمانے پر سیلیبریٹ کرنے کا پروگرام بنایا، جس میں ملک کی اعلیٰ شخصیات سے لے کر ہائی کلاس کی کریم کو مدعو کیا گیا۔ ایک ہفتے سے کمال پیلس میں ان دونوں کی برتھ ڈے کی تیاری ہو رہی تھی۔ ان دونوں کی برتھ ڈے کا دن تو جیسے ایک مدت کے بعد کمال قریشی کے لیے خوشیوں کا پیغام بن کر آیا تھا۔ مہرین کی ڈیتھ کے بعد اس گھر میں ہونے والی یہ پہلی پارٹی تھی جسے اتنے شاندار انداز میں منایا گیا تھا کہ وہاں مدعو لوگوں نے بھی اس یادگار پارٹی پر ڈھیروں تبصرے کیے۔ وہ شام کمال پیلس میں ایک حسین یادگار بن کر اتری۔ ہر طرف کہکے تھے، خوشیاں تھیں، مسکراہٹیں تھیں، مگر کمال پیلس میں بسنے والوں کو کہاں خبر تھی کہ اس حسین اور خوشیوں سے بھرپور یادگار شام کی رات اتنی تاریک اور خوفناک، طویل اور بھیانک روپ دھار کر آنے والی ہے۔ اس رات پارٹی کے ختم ہوتے ہی زنین نے اپنے تایا کبیر قریشی کی طرف سے بطور تحفہ ملنے والی قیمتی اسپورٹس کار میں باہر جانے کی ضد کی تھی۔ کمال قریشی کی اجازت نہ دینے کے باوجود اس نے ایک ہی رٹ لگا رکھی تھی کہ وہ باہر جانا چاہتا ہے، اور بے جا اصرار پر کمال قریشی نے اسے باہر جانے کی اجازت دے دی تھی۔ 11:30 بجے وہ گھر سے نکلا اور ٹھیک 1 گھنٹے کے بعد اس کے ایکسیڈنٹ کی خبر کمال پیلس کے تمام افراد کو ہلا کر رکھ گئی۔ زنین کو شدید چوٹیں آئی تھیں، اس کا برین ان چوٹوں سے پوری طرح سے متاثر ہوا تھا۔ کمال قریشی پاگلوں کی طرح شہر کے VIP ہاسپٹل کے سرجنز کی منت سماجت کرتے ہوئے اپنے اکلوتے نوجوان بیٹے کو بچانے کی التجائیں کرتے رہے تھے۔ زناش ایک ٹرانس کی کیفیت میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس تمام منظر کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے لبوں پہ چپ تھی لگ گئی تھی، اس کے اندر باہر ایک خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اس کے ڈیڈ کی بے انتہا دولت بھی اس کے بھائی کو نہ بچا سکی۔ یکدم اسے اپنے باپ کی بے پناہ دولت بے معنی سی لگنے لگی، ہر چیز سے اس کا دل و چاٹ ہو گیا۔ زنین کے برین پر ایسی شدید چوٹیں آئی تھیں کہ وہ ڈھیروں دعاؤں کے باوجود جانبر نہ ہو سکا۔ کمال قریشی کی حالت نیم پاگلوں جیسی ہو گئی۔ مہرین کی وفات پہ وہ ٹوٹ گئے تھے۔ زنین کی ناگہانی موت نے انہیں بکھیر دیا تھا، ان کے وجود کی دھجیاں اڑا دی گئی تھی۔ کمال پیلس میں وہ قیامت کا منظر تھا، جہاں تھوڑی دیر پہلے کہکے گونج رہے تھے، وہاں اب چند گھنٹوں میں صفا ماتم بچھی ہوئی تھی۔ کمال قریشی جوان بیٹے کی اچانک موت پر زندہ لاش بن گئے تھے۔ دوسری طرف زناش کی حالت بھی قابل رحم تھی۔ نہ وہ کھاتی تھی، نہ پیتی تھی، نہ بولتی تھی۔ کئی مہینوں تک کمال قریشی اس صدمے کے زیر اثر رہے، اور زناش تو اپنے جڑواں بھائی کی دائمی جدائی سے اتنی اپسٹ ہو گئی کہ 6 ماہ تک اس کا ایک سائیکیٹرسٹ سے ٹریٹمنٹ ہوتا رہا۔ وہ ضرورت سے کچھ زیادہ ہی حساس ہو گئی تھی، چھوٹی چھوٹی چیزوں اور باتوں کے بارے میں ڈیپلی سوچنے لگتی تھی۔ تنہائی اور اکیلے پن کی وجہ سے وہ اکثر کنوتی ہو جاتی تھی اور ڈپریشن میں مبتلا ہو جاتی تھی۔ زناش 1 ہفتے کے لیے دبئی جا رہی تھی، اس کے ساتھ مریم خاتون اور کمیل افریدی بھی جا رہے تھے۔ ایئرپورٹ جانے سے قبل کمال قریشی نے کمیل سے کہا، خدا کے بعد میں نے اپنی بیٹی کی حفاظت کی ذمہ داری تمہیں سونپی ہے۔ میری بیٹی کا خاص خیال رکھنا، اور اس بات کا خاص خیال رکھنا کہ یہ اکیلی کہیں نہ جائے۔ انشاءاللہ سر، میں اپنی ڈیوٹی نہایت ایمانداری سے نبھاؤں گا، آپ میم کی بالکل فکر مت کیجیے گا۔ کمیل نے انہیں مطمئن کرتے ہوئے یقین دلایا۔ ایئر لائن کی فرسٹ کلاس میں پہلی بار سفر کرتے ہوئے کمیل اپنے ٹھاٹھ باٹھ پر دھیرے سے مسکرا دیا۔ VIP آرام دہ سیٹس اور VIP پروٹوکول۔ کمیل نے سیل فون آف کر کے جہاز کی سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لی۔ اس سے تھوڑے ہی فاصلے پر زناش اور میمی ایک ساتھ بیٹھی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد میمی بھی اونگنے لگی۔ زناش نے ہیڈ فون کانوں سے لگا لیا، مگر جلد ہی بوریت محسوس کرنے لگی۔ ہیڈ فون دوبارہ رکھ دینے کے بعد اس نے بیزاریت سے کوئی انگلش فیشن میگزین اٹھا لیا۔ میگزین کی ورق گردانی کرتے کرتے اچانک اور بے ساختہ اس کی نظریں کمیل کی جانب اٹھیں، اور وہ کتنے ہی پل اسے بے ساختہ فرصت سے دیکھتی رہی۔ وہ بلو جینز پر سیاہ شرٹ پہنے اتنا گڈ لکنگ لگ رہا تھا کہ بے ساختہ اس کا دل چاہا وہ اس کے پاس جا کر بیٹھے، اس سے باتیں کرے، اس کی گمبھیر اور خوبصورت مردانہ آواز سنے۔ اس میں ایک عجیب سی طلسماتی کشش تھی جو زناش کو اس کی جانب کھینچتی تھی۔ اس نے اپنی زندگی میں ایسا پرکشش مرد نہیں دیکھا تھا جسے دیکھ کر بے اختیار اس کی قربت حاصل کرنے کو جی چاہا ہو۔ جانے یہ اس کی گہری اور پرشوق سی نظروں کی تپش تھی کہ کمیل نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں کھول کر اپنے دائیں جانب دیکھا تھا، اور پھر گڑبڑا گیا۔ وہ محبت سے اسی کو دیکھ رہی تھی، اور اس کے اچانک یوں دیکھنے پر دھیرے سے مسکرا دی تھی۔ میم، آپ کو کچھ چاہیے کیا؟ اس نے ناسمجھی سے جھٹ سے زناش سے پوچھ ڈالا۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ اور بھی گہری ہو گئی۔ ہاں، مجھے تمہاری کمپنی چاہیے تھی کیونکہ میں بور ہو رہی تھی۔ زناش نے اپنی سیٹ بیلٹ کھولتے ہوئے دھیرے سے کہا، اگر تمہیں نیند نہیں آ رہی تو کیا میں تمہارے پاس آ سکتی ہوں؟ زناش نے اس کی بات کاٹ کر اس کے ساتھ والی خالی سیٹ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے پوچھا تو وہ گڑبڑا سا گیا۔ جی شور۔ زناش نے اس کی حیرانگی کو نظر انداز کرتی اٹھ کر اس کے ساتھ والی نشست پر آ گئی۔ کمیل کو اس کا یوں اپنی جگہ سے اٹھ کر بے تکلفی سے اس کے ساتھ آ بیٹھنا بہت عجیب اور حیران کن لگا تھا۔
اوپر سے وہ سلیو لیس ٹاپ پہ پنڈلیوں تک کیپری میں ملبوس تھی۔ کومیل کی نظریں جھک گئی تھی۔ اس کے کافی کلر کے لمبے اور سیدھے بال اس کے دونوں کندھوں سے نکل کر آگے پھیلے ہوئے تھے۔ اس کے وجود سے آتی قیمتی اور برانڈڈ کلون کی دل فریب خوشبو اس کے حواسوں پر چھانے لگی، اور زناش نے گردن موڑ کر اپنے ساتھ بیٹھے کومیل کو دیکھا۔ وہ غالباً سانس روک کر اپنی نشست پر بیٹھا ہوا تھا۔ زناش کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ کومیل بنیادی طور پر انتہائی شریف آدمی تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر زناش کے دل میں خواہ اسے تنگ کرنے کا خیال آیا، اور پھر اگلے ہی لمحے زناش نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا، لگتا ہے میرا یہاں آنا، تمہارے پاس بیٹھنا تمہیں اچھا نہیں لگ رہا؟ نو میم، ایسی کوئی بات نہیں ہے، کومیل نے گھبرا کر جواب دیا۔ جی تو ویورز، آج کے ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچی۔ انشاءاللہ کل ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں کل نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔